क्या ऐसे इख्तलाफात थे कि जिसकी वजह से इतना बेदर्दी के साथ इनको मारा गया, यहाँ तक कि इनके कपड़े तक फाड़ डाले, इनको बरहना कर दिया गया। उन्होंने उस रात आके सिर्फ मारा ही नहीं, मुझे मेरे बच्चों के सामने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे भरना किया, मेरे जिस्म पे मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के निशानात हैं गैर इखलाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ उन्होंने मुझे मारा है। पर जानवरों के कपड़े, जब मैं बिल्कुल मेरे कपड़े मेरे जिस्म से हट गए थे, मेरे ऊपर वो जानवरों के कपड़े, कोई पराली, कोई इस तरह की पल्लियाँ वगैरह उठा के मुझे ढांपने की कोशिश मेरा बेटा करता रहा और फिर उन्होंने उसको भी थप्पड़ मारे। मेरे जाने पे, सब बात बताने पे वो कहते हैं कि बीबी तुम्हें कोई फायर लगा है या तुम्हारी कोई टांगें तोड़ दी गई हैं जो हम जाके उनको पकड़ेंगे, FIR दें। जवान बेटे के सामने जब ऐसे बरहना किया गया, क्या गुजरी आप पे उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, मुहाफिज अल्लाह ताला की ज़ात होती है। अल्लाह ताला हर किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बहन बेटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बेटी अपने वालिदैन के घर के बाद अगर कहीं पे अपने आप को महफूज समझती है या किसी को अपना मुहाफिज समझती है तो वो उसका शोहर होता है। वो कहीं पे अपने आप को महफूज समझती हैं तो वो उसका ससुराल होता है जहाँ पे वो ब्याह के जाती हैं। लेकिन जब ससुराल वाले ही एक बहू, एक बेटी की इज़्ज़त को उतारने पे आ जाएं तो वो बेटी वो कहाँ जाए। सबा नामी बहन मेरे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि जी मेरे देवर, जो एक देवर और भाभी का माँ बेटे का रिश्ता होता है, कि अगर वो ही देवर अपनी भाभी की इज़्ज़त उतारने पे आ जाए, उनको बरहना कर दे, तो फिर इस्लामी रियासत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि एक मुसलमान, एक हवा की बेटी अगर वो अपने ससुराल में महफूज नहीं, अपने घर में ही महफूज नहीं है, तो हम बाहर से क्या तवक्को कर सकते हैं। आज ये मीडिया पे आई हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी ऐसी स्टोरीज़ आप मीडिया पे क्यों लेके आते हैं कि किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त को आप मज़ीद मीडिया पे लेके आते हैं, वो पहले दुखों की मारी होती है। उनको मैं बताता चलूँ कि अगर इनको हमारे इदारे, हमारी पुलिस इंसाफ दे तो इनको कभी ज़रूरत ही ना पड़े मीडिया पे आने की, ये मजबूर होके आती हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बात करते हैं कि क्या ऐसे इख्तलाफात थे कि जिसकी वजह से इतना बेदर्दी के साथ इनको मारा गया, यहाँ तक कि इनके कपड़े तक फाड़ डाले, इनको बरहना कर दिया गया। उसके बाद इनके अपने बच्चे जो इनको बचाने के लिए आगे आए, उनको भी मारा गया। ये क्या वजह बनी आखिर, ये सारी आज इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? 14 साल। 14 साल। आपकी शादी पसंद की थी? जी। तो जब आपकी शादी हुई, क्या आपके ससुराल वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था? बिल्कुल एक्सेप्ट किया था, तब से मेरे साथ बिल्कुल ठीक रह रहे थे अभी तक, जब तक मेरे शौहर ने अपने वालिद की विरासत से अपना हकीकी हक नहीं मांगा था, तब तक बिल्कुल ठीक रह रहे थे। आपके ससुर हयात हैं? वो 6 साल पहले वफात पा गए। 6 साल पहले वफात पा गए। उससे पहले यानी कि आपका कहना है कि जब तक आपके शौहर ने अपना हक, अपनी विरासत नहीं मांगी, तब तक वो आपके साथ बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल ठीक थे, बल्कि मेरे ससुर का आखिरी वक़्त विसाल मेरे पास हुआ, मैंने उनको संभाला, उनकी खिदमत की, अपनी हैसियत के मुताबिक तमाम उनका इलाज मुआवजा करवाया। यानी कि वो भी मुतमईन थे, आपको उन्होंने भी दिल से एक्सेप्ट कर लिया था? जी, वो ज़्यादातर जब आउट ऑफ सिटी इधर मेरे पास लाहौर रहते थे। तो आप कहाँ के, आप बेसिकली कहाँ से हैं? ज़फ़रवाल से। अच्छा, जफरवाल से आज आप लाहौर आई हैं, उसका असल मकसद क्या है? सिर्फ इंसाफ लेने के, जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ज़फ़रवाल के किसी सरकारी अदारे ने नहीं सुना, सिर्फ इंसाफ के लिए कि हो सकता है लाहौर से इंसाफ मिल जाए। अच्छा, तो आपको, आपके, जैसे कि आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपके देवर
پہلے آپ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا, جو ایک ریلیشن تھا دیور بھابھی کا, وہ کیسا رہا؟ اچھا تھا, مجھے ملتے تھے, مجھ سے بات کرتے تھے, شادیوں پہ آنا جانا تھا, اپنے معاملات ہم لوگ ایک سیٹل کرتے تھے, جو مجھ سے ایکسپینسو میری حیثیت کے مطابق ہوتے تھے وہ بھی میں ان کو دیتی تھی. اس کے باوجود آپ پہ اتنا تشدد کیا گیا؟ جی, وہ صرف اس لیے کہ میرے شوہر نے جو ان کا اپنا حقیقی اور شرعی حق تھا اپنے والد صاحب کی وراثت سے, صرف انہوں نے اپنے بھائیوں اور اپنی والدہ سے اس کا تقاضا کیا کہ میں بھی ایک آسان زندگی بسر کروں جو جیسے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, تو مجھے بھی جو میرا حق بنتا, صرف میرا, نہ ماں کا, نہ بہنوں کا, نہ کسی بھائی کا, صرف میرا, وہ مجھے دے دیا جائے. وہ کوئی اربوں میں ہے پراپرٹی جس کے لیے آپ پہ اتنا تشدد کیا گیا؟ کوئی اتنی زیادہ پراپرٹی ہے؟ نہیں, تقریباً 1-2 ایکڑ. بس 1-2 ایکڑ کے لیے جی وہ انسانیت بھول گئے؟ بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے جب مجھے 2 بار اس دوران جب میں گئی ہوں 3-4 دفعہ میرے ساتھ ہاتھوں پائی کی ہے, مجھے مارا ہے, لیکن میں نے صرف درخواست دی, تھانہ میں جا کے 15 پہ کال کی, میڈیا پہ یا کہیں جا کے فریاد نہیں کی کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ کسی ڈر دباؤ سے یہ دوبارہ میرے ساتھ ہاتھوں پائی نہ کریں. 24 نومبر سن 2025 کی رات کو انہوں نے دیواریں پھلانگی ہیں اور کچھ دروازہ کنڈی کھول کے اندر داخل ہوئے ہیں. آتے ہی انہوں نے جو ہے نا مجھے مارنا شروع کر اس دیا. وقت آپ کے ہسبینڈ کدھر تھے؟ لاہور تھے, وہ ادھر گھر موجود نہیں تھے, میں اور میرے بچے ہم اکیلے گھر موجود تھے. یعنی کہ آپ ظفروال میں اپنے گھر پہ موجود تھی اپنے بچوں کے ساتھ, اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ لاہور میں محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے؟ جی, ظفروال سے 4 سے 5 کلومیٹر دور گاؤں ہے تھکیال, میرا سسرال ہے, وہ وہاں پہ میں تھی, وہ کیونکہ میرے شوہر مجھے وہاں چھوڑ آئے تھے بچوں سمیت. تو جب وہ چھوڑنے گئے ہیں, آپ کے چھوٹے جو دیور ہیں آپ کے, انہوں نے آپ کے شوہر سے تقاضا نہیں کیا کہ ان کو آپ یہاں سے لے کے جاؤ یا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بالکل انہوں نے تقاضا بھی کیا, لڑائی جھگڑا کیا, ان کو بھی مارا پیٹا میرے شوہر کو اس وقت. لیکن گاؤں کے بڑے جو سیانے پنچایتی لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے ان کو سمجھایا کہ اس کا حق ہے, اور مجھے پھر گھر نہیں, جو ایک ڈسپلنیبل گھر ہے اس میں نہیں, جو جانوروں کی حویلی ایک طبیلہ تھا اس میں ایک پرانا کمرہ ایک ان کے استعمال میں تھا اور ایک مجھے دیا کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں, تم صبر شکر سے ادھر گزارا کرو. میں وہیں پہ موجود تھی, لیکن پھر بھی ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے اس رات آ کے صرف مارا ہی نہیں, مجھے میرے بچوں کے سامنے میرے کپڑے پھاڑے, مجھے بھرنا کیا, میرے جسم پہ مختلف قسم کے اس طرح کے نشانات ہیں غیر اخلاقی جگہوں پر بھی جہاں جہاں انہوں نے مجھے مارا ہے. میرا میڈیکل ہے, جس ٹائم وہ مار رہے تھے اس ٹائم کی ویڈیو آڈیو بھی موجود ہے. آپ کے بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ ایک میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ 13 سے 14 سال ہے, بیٹی 10 سال کی ہے, ایک بیٹی 7 سال کی اور ایک بیٹا 4 سال کا ہے. جب آپ کے 14 سالہ بیٹا, 14 سال کا بچہ ماشاءاللہ جوان ہوتا ہے, جوان بیٹے کے سامنے جب ایسے برہنہ کیا گیا, کیا گزری آپ پہ اس وقت؟ وہ 24 نومبر سے آج تک 1 مہینے سے اوپر کا ٹائم ہے, میں آج تک دوبارہ ان سے نظروں میں نظریں ملا کے بات نہیں کر سکی. اور اب بھی جب لیٹتی ہوں میرے پورے جسم میں اسی طرح درد ہوتی ہے, تکلیف ہے اس طرح کی. اس وقت کیا ذہن میں آیا کہ اللہ کرے کہ زمین پھٹ جائے, اس کے اندر میں سما جاؤں, ایسی بات ذہن میں آئی کوئی؟ بالکل تبھی نہیں, اب بھی جب کبھی اس معاملے کا ذکر گھر بچے کرتے ہیں یا مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات یا ان کو جواب نہیں دے سکتی کہ جب وہ مجھے مارتے رہے ہیں, وہ میرے اوپر جانوروں کے کپڑے, جب میں بالکل میرے کپڑے میرے جسم سے ہٹ گئے تھے, میرے اوپر وہ جانوروں کے کپڑے, کوئی پرالی, کوئی اس طرح کی پلیاں وغیرہ اٹھا کے مجھے ڈھانپنے کی کوشش میرا بیٹا کرتا رہا, اور پھر انہوں نے اس کو بھی تھپڑ مارے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, اور اس طرح کی جو ہے نا میرے ساتھ حرکات کرتے رہے کہ میں دوبارہ اپنے بچوں کی جو ہے نا نظروں میں نظریں ملا کے دیکھ نہیں سکتی. اس وقت آپ نے 15 پہ کال کی؟ ایک نہیں 15 پہ 2 کالیں کی, ملازمین آئے اور یہ سب لوگ بھاگ چکے تھے, نہ تو وہاں تھے نہ اپنے گھروں میں تھے. وہ لوگ چلے گئے اور کہہ گئے کہ آپ آ کے صبح ایک درخواست دے کے میڈیکل کروائیے گا. اس سے پہلے بھی جو 2 درخواستیں دی تھی کوئی رد عمل نہیں ہوا. پھر میں نے کورٹ رجوع کیا, 22A/22B کی ایک رٹ دائر کی, وہ بھی خارج کر دی. جو اپلیکیشن میں نے 31 اکتوبر سن 2025 کو دی تھی, یہ واقعہ میرے ساتھ 24 نومبر سن 2025 کو پیش آیا. اس کی ابھی تک نہ تو کوئی FIR ہوئی ہے, نہ کوئی وقوع اور نہ ہی کوئی ثبوت, نہ ہی ان کو پکڑا کہ انہوں نے جو غلط کیا ان کو ان کی سزا دی جائے. اس کے علاوہ آف کیمرہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میری ویڈیو نازیبا ویڈیو بنائی گئی اور وہ مجھے دکھا کے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہاں سے نہیں گئی
تو یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی جائے گی، وہ کیا معاملہ تھا؟ جی ایسا ہی تھا، کیونکہ اسی مار پیٹ کے دوران ہی، کیونکہ ہمارے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، اس وجہ سے کسی وقت، اور جو واش روم ہے اس کا نہ دروازہ ہے، ایک سرسری سے ہم جب جاتے آتے ہیں تو پردہ دیتے ہیں، اسی دوران اس نے پتہ نہیں کب کی کون سی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی غیر اخلاقی، وہ میرے بیٹے کو مجھے دکھاتا رہا اور کہتا رہا کہ یہاں سے راتوں رات بھاگ جاؤ، ورنہ تمہیں منزل مقصود تک اور تمہارے بچوں کو پہنچاؤں گا، اور یہ سوشل میڈیا پہ اس وائرل کو آپ نے بولا نہیں کہ انسان آپ کے بڑے بھائی کی عزت ہوں میں، جس کو آپ چھپ کے آپ میری ویڈیو بنائی آپ کو شرم آنی چاہیے، بولا نہیں آپ نے اسے؟ جی بلکہ یہ بھی بولا اور یہ کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملات ہے تو میرے شوہر سے بیٹھ کے اس کے ڈسکس کرو، تاکہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے۔ پولیس والے آپ کی سن نہیں رہے، ظفروال والی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے بھائی آپ کے دیور کوئی بدماش ہیں، کوئی گنڈے ہیں؟ کیا ایسے وہ توپ ہیں کہ ان کے آگے آپ بے بس ہو چکی ہیں، کہ ادارے بے بس ہو چکے ہیں ان کے آگے؟ کیا وجہ ہے؟ سر وہ جو میرا دیور ہیں، دو ہیں، ایک عرفان ہے، ایک نشران ہے، وہ بیسیکلی ایجنٹ ہے، ویزے بیچتا ہے، اس کے بہت سے لوگ واقف کار ہیں، اس علاقے کا وہ رہائشی ہے، میں تو لاہور سے گئی تھی، تو با اثر لوگ ہیں، یا تو سیاسی، بہت زیادہ ان کے ساتھ سیاسی بیس اٹیچڈ ہے، جو کہ تھانے میں بھی فون کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آج تک نہ تو میرے آئی او نے یا میرے ایس ایچ او نے میری کسی بات کا میرے گھر آ کے وقوع کی تصدیق جانچ کر کے کوئی ایف آئی آر دی ہو یا میری سنی ہو۔ میرے جانے پہ، سب بات بتانے پہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی تمہیں کوئی فائر لگا ہے یا تمہاری کوئی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں جو ہم جا کے ان کو پکڑیں گے، ایف آئی آر دیں، جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو دیکھیں گے۔ ابھی تک ایف آئی آر تک نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لڑائی یا مار پیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اب میڈیا پہ آئی ہیں، جی کوئی اعلیٰ عہدے داران یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اگر آپ کو دیکھ رہی ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ سی ایم مریم نواز صاحبہ سے میری یہ اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اقرار بھی کرتی ہیں اس بات کا کہ وہ ہماری ماں ہیں، تو مجھے ان سے اس بات کا تحفظ چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ مجھے ان سے جانی طور پہ بھی خطرہ ہے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ اور بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے جیسے لوگ آسان زندگی گزارے ہیں، مجھے بھی اسی طرح آسان زندگی گزارنے کا حق دیا جائے اور میں اپنے گھر میں عزت سے زندگی گزار سکوں، مجھے اس کا تحفظ دیا جائے۔ جی ناظرین، سوشل میڈیا پہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک گزرتی ہوئی عورت کو چھیڑتا ہے اور بعد میں اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ایسی بہنیں جن کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، جن کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہیں تو آگے سے وہاں پہ بھی ان کو مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ بعد میں ایسے لوگ جب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو انہی کو مجرم قرار ٹھہرا دیا جاتا ہے، بجائے کہ اس سے پہلے کہ یہ خود مجرم بنے، کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ بعد میں آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر پہلے ہی ان کو انصاف دے دیا جائے تو کتنی بڑی بات ہو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے التماس ہے کہ جو پولیس، جن کو ماڈرن پولیس کا نام دیا گیا ہے، کہ جی بڑے ادارے میں نے خصوصاً لیڈیز کی جو حفاظت کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، سی سی ڈی بنایا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے سی سی ڈی، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو کیس ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کو بر وقت انصاف مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔